बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नासिर जट नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। आज 6 जून है और मंगल का दिन है। बहुत सारी खबरें आज डिस्कस करने वाली, उनमें कुछ अच्छी भी हैं और कुछ बुरी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं है। जो फ़ैसला अवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं है, वो कल रात लेट नाइट एक फ़ैसला आया अदालत की तरफ से। वो था 14 मई को जो इलेक्शन का मामला इल्तवा में चल रहा है, मुसलसल तारीख़ आगे से आगे जाती जा रही है, तो अब वो सस्पेंस ख़त्म कर दिया। इसके बारे में चीफ़ जस्टिस साहब ने बहुत बुलंदो बागा दावे किए हुए थे कि हम किसी से नहीं डरते, हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे। लेकिन जो फ़ैसला आया है उसमें उनकी वो जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं, जिस तरह उन्होंने अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा काफ़ी देर, वो उसकी खैर अब जो उम्मीद है वो तकरीबन टूट चुकी है। टूट इसलिए चुकी है कि ये कोई केस तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसका जो फ़ैसला है वो अदालत ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। गैर मुअय्यना मुद्दत का मतलब अब हो सकता है कल परसों ही उसको खोल लिया जाए या कब खोला जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्शन के मामले में अभी तक पीडीएम का अपना भी कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा। पीडीएम में पीपल पार्टी एक जमात है, वो कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, क्योंकि वो मार्शल भुगत चुके हैं, बुरे तरीके से उनके तजर्बात हैं, इसलिए वो नहीं चाह रहे कि जमहूरियत डीरेल हो। और ये अवाम का जो एक राइट है, क्योंकि उन्होंने शुरू पे इसी से ही वोट लिए हैं, इसी नज़रिए पे जमहूरियत पे, तो वो भी नहीं चाह रहे। कौन चाह रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब चाह रहे हैं कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए जब तक माइनस इमरान खान नहीं हो जाता। उसके लिए चाहे जितना भी लंबा खींचना पड़े, 23 की बजाय 24 में भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग भी चाह रही है कि इलेक्शन हो, लेकिन उस वक्त हों जब तक पूरा ग्राउंड फील्ड उनकी फेवर में जब तक नहीं चला जाता, उस वक्त तक ना हो इलेक्शन। अच्छा जी, साथ साथ और भी खबरें शामिल करते हैं। एक ख़बर है बहुत गर्दिश कर रही है, तकरीबन सब जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं इस पर डिस्कस कर चुके हैं, कुछ खुले लफ्ज़ों में, कुछ दबे लफ्ज़ों में, कि जो गवर्नमेंट है पीडीएम की गवर्नमेंट और इनके साथ जो ताकतवर हलके हैं, उन्होंने फ़ाइनल कर लिया है कि कल 7 जून को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी अमल में आ सकती है। ये खबर है, जैसी खबर हमने सुनी वैसी आपको दे दी। ये कोई कन्फर्म ज़राए या सोर्सेज की खबर नहीं है, लेकिन ये खबर गर्दिश में इसलिए आपसे डिस्कस की। अच्छा जी, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन दुनिया में चल रहे थे, जो लेटेस्ट में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हुआ वो था तुर्की वाला रिजीम चेंज ऑपरेशन। अब लोग नहीं कबूल कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले ख़िताब में तैयब उर्दगान साहब ने यही कहा कि तुर्की की अवाम अपने फ़ैसले खुद करती है, बल्कि खुद करती है, ना कि मगरब उनके फ़ैसले करता है। इस बात का यही मतलब था कि तुर्की के अवाम ने रजीम चेंज को बिल्कुल कबूल करने से इनकार कर दिया और अपनी मनपसंद का ही वो शख्स आगे लेके आए। उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कोशिश की, उनको उहदे से हटाया भी, और एक सेमी मार्शल लॉ जैसा कि अभी हमारे यहाँ चल रहा है, इस टाइप का भी उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी अवाम डट के खड़ी रही और बिल आखिर अवाम ने अपना ही फ़ैसला मनवाया, क्योंकि अवाम ही सबसे पावरफुल एलिमेंट होता है किसी भी जमहूरी माशरे में। हमारे यहाँ हो ना हो ये एक अलग बात है। दूसरा, अगर इस तनाज़र में देखा जाए तो वर्ल्ड आर्डर, जो न्यू वर्ल्ड आर्डर आ रहा है, उसमें भी अमेरिका कहीं खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि $8 ट्रिलियन का IMF का मकरूज़ मुल्क अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि दुनिया में जगह जगह जाके वो अपने पंगे ले। हर अरूज को एक ज़वाल है। इन्होंने बहुत अरूज देख लिया और उन्होंने अपने अरूज में दुनिया के साथ जो सलूक किया, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो एक बुरा सलूक था। उन्होंने दुनिया को इस्टेब्लिश करने की बजाय, दुनिया से गुर्बत ख़त्म करने की बजाय, दुनिया के मसाइल ख़त्म करने की बजाय, बल्कि अमेरिका ख़ुद दुनिया में मसाइल की वजह बनता रहा है। हालिया अफ़गानिस्तान से उनका जो जाना है, इस बात पे भी आप देख सकते हैं। हर जगह अमेरिका की अपनी रिजीम चेंज पॉलिसीज़ रही हैं, लेकिन अब उनका बैक होने का टाइम आ गया है। तो ऐसा लग रहा है ऐसा कि आने वाले टाइम में जो न्यू वर्ल्ड आर्डर है उसमें अमेरिका की पोजीशन बहुत वीक होगी। दुनिया में इस टाइम 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। जहाँ पे इनकलाबात आए, जहाँ पे जमहूरियतें स्ट्रॉन्ग काम करना शुरू हुई, वहाँ पे अवाम में 2 तरह के तबकात सामने आए हैं। उनको यूरोप में या अमेरिका में कहा जाता है एक क़दामत पसंद
ان کو ریلیجسٹ بھی لوگ بولتے ہیں کہ ان کا مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، دوسرے آزادی پسند یا لبرل۔ اب یہ دو طبقوں کی جنگ ہے جو آنے والے دنوں میں شروع ہونی ہے، تو یہ جنگ ویسی نہیں ہوگی، وہ تلوار لاٹھی والی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں کہ ایران، اسلامی جمہوریہ ایران، وہاں پہ انقلاب کے بعد اب تک دونوں پارٹیاں موجود ہیں اور ان کے اپنے نمائندے آتے ہیں، تو ان میں سے ایک لبرل پارٹی ہے اور ایک ریلیجسٹ یا قدامت پسند۔ قدامت پسند وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نظام یا سسٹم کے خلاف بغاوت کرنے کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے کہ جیسے چل رہا ہے ویسے ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے چلتا آ رہا ہے پیچھے سے ویسے ٹھیک ہے۔ جو لبرل یا آزادی پسند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس میں مذہب کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے اور ہر انسان کو اپنا جو حق ہے، اپنے رائے کے اظہار کا حق ہے، اپنے ووٹ کا حق ہے، یا اور جو ریاست کی ذمہ داریاں ایک عام انسان پہ ریاست کو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ایک لبرل لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ دو ہی چیزیں، یہ پاکستان میں بھی یہ دو ایلیمنٹ پیدا ہو چکے ہیں ابھی لیکن یہ ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن در پردہ انڈر گراؤنڈ یہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو قدامت پسند لوگوں کے بارے میں علامہ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، یعنی نئے قانون سے ڈرنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ کل مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کشمیر کا سودا کرنے والوں کو کبھی ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو اب کشمیر کا سودا اللہ جانے کس نے کیا، وہ تو خیر عمران خان صاحب کو کہہ رہی تھی، کیونکہ اب یہ ایک چل رہا ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی کل اس کا ذکر کیا کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو چیز آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے، یا جس چیز کا تعلق ملک کی سالمیت کے ساتھ ہو، اس کو آپ عمران خان کے کھاتے میں یعنی کہ قاسم کے ابا کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ بات وہ بھی قاسم کے ابا کے کھاتے میں ڈال رہی تھی کہ کشمیر کا سودا عمران خان نے کیا۔ حالانکہ میرے خیال میں کشمیر کا سودا اس نے کیا جس نے کہا تھا کہ ٹینکوں میں تیل نہیں ہے۔ عمران خان تو وہ ہے جس نے آتے ڈرون حملوں کے متعلق کلیئر کٹ فارمولہ یوز کیا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، اور اپنے سیکورٹی اداروں کو آرڈر دیا کہ اگر کوئی ڈرون آپ کی حدود میں آئے تو اس کو آپ ہٹ کر دیں، اور ان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا۔ اچھا جی، دوسری طرف جو فلم چلائی جا رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے تحریک انصاف کو کارنر کر کے ان کے رہنماؤں کو، آلموسٹ ان کے رہنما اور ان کے جو کارکن ہیں وہ اندر ہیں، تو کچھ کی آج ضمانتیں بھی عدالتوں سے، جو اچھی خبریں ہیں ان میں یہ کہ 350 کے قریب جو تحریک انصاف کے کارکن تھے ان پہ کوئی مقدمہ کو کوئی چیز ثابت نہیں ہو، ان کو عدالتوں نے ریلیف کر دی ہے۔ ساتھ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی عدالت نے ریلیف کی ہے، لیکن پریس کانفرنس متوقع ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 5 بجے کا ٹائم ہے، وہ پریس کانفرنس کر کے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر کے اور عمران خان صاحب کو چھوڑ کے یا ان سے راہیں جدا کر کے آزادی لیتے ہیں، یا کہ اپنی جماعت کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کے، جیسا کہ ان کو کھڑے ہونا بھی چاہیے، وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہرحال یہ اب ان کی مزاج پہ ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں وہ عمران خان کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور جیل سے رہائی پانا چاہ رہے ہیں، یا وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اگر تو پھر شاید اس کے بعد کوئی اور پولیس ان کو لے جائے۔ خیر یہ بات تو تھی، اب یہ ان پہ ہے۔ اچھا، جو مریم نواز صاحب دہشت گرد ثابت کرنا چاہ رہی، غدار ثابت کرنا چاہ رہی، بات ہماری وہاں ہو رہی تھی، وہ یہ کہ ایک بندہ جس کو عوام دیکھ چکی ہے، 50 سال سے دیکھ چکی ہے، کینسر اسپتال اس نے بنائے، سیاست میں آنے سے پہلے اس پہ اس نے کام شروع کر دیا، پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 جگہ پہ کینسر اسپتال بن رہے ہیں، پھر پناہ گاہیں ملک کے ہر کارنر میں انہوں نے، ہر تقریباً بڑے شہر میں بنائی، لنگر خانے، صحت کارڈ جو کہ بالکل عام عوام سے، اس میں کوئی یہ سارے مساوی فارمولے تھے جس میں غریب عوام کو فائدہ تھا اور بغیر کسی تفریق کے فائدہ تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جس شخص نے کی ہیں، مریم نواز یا مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم کی جماعتیں اگر یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ شخص دہشت گرد ہے، تو وہ نہیں ثابت ہو سکتا۔ یہ فارمولہ بالکل ناکام ہوا بھی ہے اور ہو بھی جائے گا مزید۔ جو دباؤ دے کے، دباؤ والی جو پوزیشن چل رہی ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے عزت تو آپ نہیں کروا سکتے، کیونکہ میری عمر تقریباً 38 سال ہے، میں نے اپنے دور میں 2 مارشل لا بھی دیکھی ہیں۔ ضیاء الحق کی مارشل لا میں چھوٹا تھا، پھر اس کے بعد بینظیر کی حکومت آئی، پھر بیچ میں نگران حکومتیں چھوٹی چھوٹی بھی آتی رہیں، اور پھر مشرف کا مارشل لا کافی طویل رہا، وہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نون لیگ اور پھر پیپلز پارٹی، اور اس کے بعد پھر 18 کے الیکشن اور پھر عمران خان کی حکومت، یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا
کہ فوج کو ضرورت پڑے یہ کہنے کی کہ ہم محب وطن ہیں, ہماری عزت کرو, ہمارے شہداء کی عزت, کیونکہ آلموسٹ آلریڈی عوام کے اندر یہ ایلیمنٹ تھا اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی عوام اپنی فوج سے نفرت نہیں کر رہی ہے. پی ڈی ایم اور ان کو لانے والے رجیم چینج کے ذریعے جو چند ایک جرنیل ہیں, مثلاً آپ یہ لگا لیں کہ جو عوام ہے وہ اب ارشد شریف کے قاتلوں کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ کوئی سیاستدان ہے, کوئی بڑا سیاستدان ہے, کوئی جرنل ہے, کوئی بھی ہے, اس کو قبول کرنے کے لیے عوام تیار نہیں ہے. اگر دباؤ سے یہ فیصلے کروائے جائیں گے تو وہ دباؤ نفرت میں چینج ہوگا. اور اگر پاکستانی عوام جس ادارے سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی پاک فوج, اگر اس سے نفرت کرنے لگ گئی تو پھر یہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے اور عوام کو بھی کہ کیا ہوگا پھر. اچھا جی, عمران ریاض خان صاحب کو آج 28 دن ہو گئے. آج پھر ان کی عدالت میں ان کے کیس کے سلسلے میں پیشی تھی, جہاں پہ وکلاء اور حکومتی جو وکلاء تھے اور چیف جسٹس صاحب, ان کے آپس میں بہت زیادہ جملوں کا تبادلہ ہوا. کام کی تو کوئی بات سامنے نہیں آئی, بس ایک بات سامنے آئی ہے کہ وزارت دفاع کے پاس انفارمیشن ہے. یہ چیز وہاں سے سامنے آئی ہے. اب وہ کیا انفارمیشن ہے, انہوں نے کب سامنے لانی ہے, یہ بھی سارا معاملہ ویسے ہی ہے. اور عمران ریاض خان کے کیس کو بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے. 71 والی صورتحال اس وقت ملک میں پیدا ہو چکی. 71 میں کیا ہوا تھا؟ عام طور پر لوگ 71 کے سانے کی ساری ذمہ داری فوج پہ ڈالتے ہیں. یہ بالکل بھی ایک مساوی فیصلہ نہیں ہے اگر آپ فوج پہ ڈالتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, فوج وزارت دفاع کے انڈر ہے, وزارت دفاع وزیر اعظم کے انڈر ہے. یہ بھٹو صاحب کی پالیسی تھی کہ انہوں نے فوج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, جس طرح اس وقت زرداری صاحب فوج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس میں بھی بدنامی فوج کی ہی ہوئی. اور اب جو صورتحال ہے یہ کہاں جا کے کھڑی ہوگی؟ اب سیکورٹی اداروں کو اس بارے میں, ہماری پاک فوج کو بھی سوچنا چاہیے, ان کے اعلیٰ افسران کو, کہ پھر دوبارہ وہ اسی طرح معاملہ لے کے جایا جا رہا ہے. وہی تشدد, وہی معاملات, وہی نفرت وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیاسی جماعتیں پھر بھی کوئی راستہ نکال لیتی ہیں, جیسے 71 کے بعد بھٹو ابھی تک عوام میں ایک پارٹی کے طور پہ جانا جاتا ہے. انہوں نے تو اپنا راستہ نکال لیا, لیکن جو ادارے ہوتے ہیں وہ جب ایک دفعہ بدنام ہوتے ہیں تو پھر ان کے واپسی کے راستے نہیں نکلتے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی فوج, جیسے ISPR اور جو چیف صاحب ہیں, انہوں نے سب نے یہ بار بار بولتے بھی ہیں آ کے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو امید ہے کہ آگے نیکسٹ جو پاکستان, نیا آنے والا جو پاکستان ہے, اس میں سیاست سے بالکل فوج کا ایک کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہر محکمہ اپنے, ہر ادارہ, ہر محکمہ اپنے اپنے فرائض, اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گی. تو اچھے کی امید کی جا سکتی ہے. عدالتوں نے ڈپلومیٹک فیصلے دیے ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. انہوں نے بھی لیول فیلڈ پلان میں پورا اپنی حصہ لینا ہے. تو جس طرح باقی سب چل رہا ہے, جس طرح کی قوم ہے, اسی طرح کے فیصلے بھی آنے ہیں. بہرحال دعا کریں کہ ہم ایک قوم بن جائیں اور ہمارے ادارے, ہمارے محکمے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگ جائیں. اور سب سے میجر ایلیمنٹ جو عوام ہوتا ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں, اب خدا را اس کے لیے بھی اس کو مین پوائنٹ پہ سوچ کے ہمارے جو حکمران ہیں اپنی آنے والی پالیسیاں بنائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بھائی ناصر جٹ ناصر, پاکستان زندہ باد.